हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ एक मौजू पर बात करेंगे और बात होगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात के बारे में। इस मुलाकात के पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर क्या असरात हैं, खित्ते की सियासत पर क्या असरात हैं, और सबसे अहम ये कि ईरान और इसराइल का जो कजिया चल रहा है उसके ऊपर क्या असरात हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। आसिफ, क्या हाल है? खैरियत से? मैं खैरियत से हूं, लेकिन बुला लेना फिर साइया ने। बिल्कुल, पहुंच भी गए हैं? बुलाया भी तो पहुंच भी गए। पहुंच भी गए। ठीक ते के गल हुई? ये शादी गल के हुई? नहीं आसिफ, मुझे ये बताओ कि ये पीटीआई तो कहती थी कि इमरान खान की रिहाई होगी। जी, ये पीटीआई तो पजीराई हो गई ना। पीटीआई सिर्फ कहती नहीं थी। देखें, ना सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में इमरान खान का जिक्र किया, बल्कि पीटीआई ने जश्न मनाया इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान में वो अपने पसंदीदा सियासतदान इमरान खान को रिलीफ देंगे, जेल से निकालेंगे, बाज़ लोगों की राय थी इक़्तिदार में भी ले आएंगे। तो ये एक बाकायदा एक जो है एक तवक्को बांधी गई थी पीटीआई की जानिब से। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले एक ट्वीट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने बड़ा उन्हें अप्रिशिएट किया कि जी उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन और बड़ी इस सारा जो कजिया हुआ था पाकिस्तान। दो बातें हुई जी। मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूं। पहली बात तो ये हुई कि पाकिस्तान ने मार्च के महीने में अमेरिका को एक दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसका एबे गेट जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के शहर काबुल, दारुल हुकूमत काबुल में जो खुद का हमला हुआ था, उसमें मरकजी किरदार था। इस पे हमने पूरा शो भी किया था। हमने शो भी उसमें उन्होंने हुकूमत को का अप्रिशिएट किया था, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की तारीफ़ की ट्रंप ने। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और भारत का जब स्टैंड ऑफ हुआ तो पाकिस्तान ने जब त्यारे गिराए, भारत की तरफ से भी अटैक हुए, तो पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन पाकिस्तान की तारीफ़ की और पाकिस्तान की क़यादत की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बड़ी मजबूत क़यादत है। एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा की। अब आर्मी चीफ गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DGISI के साथ, DG मिलिट्री ऑपरेशंस वो उनके साथ हैं और मोहसिन नकवी उनके साथ हैं। इन सब के साथ अमेरिका में गए, वहाँ पर CIA से मुलाकातें हुई हैं। हमारे जो ISI के जो चीफ़ हैं उनकी, महकमा दिफा जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं, DOD, वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई हैं। और फिर अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ मुलाकातों के बाद ये मुलाकात हुई है, जिसकी बारे में आज मैं और बात आप करें। अच्छा, इसका एजेंडा क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। बंद दरवाजे की मुलाकात, दिन 1 बजे की तय है। और हैरान कुन बात पता है कि आसिफ, दिन 1 बजे से 4 बजे तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोई और इंगेजमेंट नहीं है। बंद दरवाज़ा, कोई मीडिया का बंदा नहीं है। और क्या, अच्छा अब हम ना यहाँ पर 1+1 करते हैं कि अमेरिकी इंटरेस्ट क्या हैं, किन किन मौज़ूआत पर बात होगी। क्योंकि हमने कल एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने या फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों से क्या क्या बातें की। तो मैं एजेंडा आपको बता दूँ तो क्या क्या है। सबसे पहला एजेंडा, मैं PTI से थोड़ा पीछे चला गया हूँ, ज़रा ब्रॉड कर दिया, आप PTI के ऊपर भी आएंगे। एजेंडा तय कर लेते हैं, मुलाकात हो गई, एजेंडा बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा, ईरान और इसराइल की जंग। दिल की बातें होंगी ये सबसे पहला एजेंडा। हाँ, देखिए, बंद कमरे का ये तो ठीक है, ये तो बंद कमरे का इजलास है, 3-4 घंटे कोई और मसरूफियत नहीं रखी, दिल की बातें होंगी। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, पॉसिबल बातें, पाकिस्तान का रोल, फ्यूचर रोल रीजन में, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, ईरान और इसराइल की जंग, कि अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो ज़ाहिर है ये बात टेबल के ऊपर हुई होगी, हमें पता नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स हुई होगी। अच्छा, अब इसमें ना एक ऑप्टिक्स भी ये देख लें। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ऑप्टिक्स देखें, इसका तासुर तो इधर बड़ा बुरा जाता है कि ज़ाहिर है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और अमेरिका मिला हुआ है बाकायदा इसराइल के साथ, और अमेरिका अटैक कर रहा है और हमारा आर्मी चीफ जो द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ दिस कंट्री वो उधर बैठा हुआ है। ऑप्टिक्स बुरा है। लेकिन उस ऑप्टिक्स को पाकिस्तान ने बैलेंस कैसे किया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने
بات کیا ہے ایرانی صدر سے, اور ایرانی صدر سے ٹیلی فون پہ بات کر کے کیا کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, فارن منسٹر, وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ان فیور آف دی ایران, اور اس کا جواب ایران کے اندر بھی آ رہا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے تشکر پاکستان کے جواب آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بیلنس آؤٹ کس طرح کے کہ جو میننگ اس کا کیا نکلے گا. اچھا, اور پھر اگلا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے؟ ایران اور پاکستان, چائنا اور پاکستان. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسی دے چکے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے اس سال کے شروع میں پالیسی دی تھی کہ اس خطے میں ان کا ایڈورسری کون ہے؟ ان کا ایڈورسری چائنا ہے. اچھا, اب یہ بات بھی ہوگی, اور ظاہر ہے اس پہ آرمی چیف نے یا جنرل عاصم منیر نے اپنا کوئی نہ کوئی پریپیئر تو کیے ہوں گے نوٹس. تیسری بات پاکستان کے حوالے سے, اور اگین امریکہ اور پاکستان کا کامن انٹرسٹ. آپ کو پتہ ہے یوکرین کے صدر کے ساتھ, زیلنسکی کے ساتھ, اسی وائٹ ہاؤس میں کیا تلخی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو منرلز تھے, منرلز ڈیل کے اوپر سائن نہیں کیا تھا. آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل آرمی چیف نے جو بات کی پاکستانیوں سے, انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جو ہم نے کل مس کی تھی, جو بعد میں مجھے پتہ لگی. انہوں نے کہا کہ جب امریکی افغانستان میں موجود تھے وار آن ٹیرر کے دوران, تو انہوں نے یہاں پر اپنے قیام کے دوران یہاں کا جیولوجیکل سروے کیا ہوا ہے. یہاں کا مطلب کیا ہے؟ 2 علاقے بنتے ہیں. افغانستان کے پڑوس میں کون کون سے 2 صوبے ہیں؟ بلوچستان اور خیبر پختونخوا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کریں گے. کس موضوع کے اوپر؟ جو منرلز ہے, مائننگ کا کاروبار ہو رہا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. تو پوائنٹ نمبر 3 ہم نے یہ طے کر لیا. پوائنٹ نمبر 4, یہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے یہ تو آرمی چیف نے بات کہی. پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4 ہوگا اگین امریکہ کا انٹرسٹ, اور وہ ہے شکیل آفریدی. آپ کو پتہ ہے کہ CIA کے لیے الیجڈلی کام کیا تھا انہوں نے, اور ان کو سزا کسی اور موضوع پر ملی, اور اس وقت گزشتہ کم و بیش 14 سالوں سے وہ خیبر پختونخوا کی جیل میں بند ہے. اور امریکہ چاہتا یہ ہے کہ شکیل آفریدی آ جائے, اور پاکستان کا پاسبلی کیا ڈیمانڈ ہوگی, ون ون سچویشن کیا ہوگی کہ آپ عافیہ صدیقی کو ہمیں دے دیں. ظاہر ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو موٹی موٹی جو ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہ ملاقات میں ہوئی ہوں گی. اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کے بارے میں جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ عاصم منیر صاحب لیں گے. عاصم منیر صاحب آل پاورفل مین ہے, اور امریکی صدر کا عاصم منیر کو ملنا اس بات کی ثبوت ہے کہ امریکی جو صدر ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے, ہوز دا مین. اور ممکن ہے 5واں ایجنڈا, ممکن ہے کہ پاکستان انڈیا, اور موسٹ لائکلی ہے پاکستان انڈیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان اور بھارت کی مصالحت کروائیں گے. تو یہ 5واں ایجنڈا ہوگا. تو ہم نے تقریباً 5 ایجنڈا طے کر دیے. ہاں اعزاز, کچھ اس ایجنڈے میں ابھی کمی ہے, پلیز ایڈ کریں. ایک سائیڈ ہے, یہ جو سائیڈ ہے یہ امریکن سائیڈ ہے ایجنڈے کی. ٹھیک. پاکستان کشمیر کے اوپر جو سالسی جس سے بھارت انکاری ہے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں اس کا 1 دفعہ سے زیادہ اظہار کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہ میں نے سیز فائر کرایا اور میں اس میں کشمیر میں اپنا رول ادا کروں گا. پاکستان انہیں زور دے گا کہ اس مسئلے کو نہ صرف حل کریں بلکہ یہ بغیر آپ کے تھرڈ پارٹی کے حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو ایک تو ہمارا ایجنڈا نمبر 1 یہ ہوگا ٹھیک. پاکستانی سائڈ. ٹھیک ٹھیک. دوسرے نمبر پہ انڈیا نے جو پاکستان کا پانی روکا ہے یہ اسی کے ساتھ لنک ہے, لیکن یہ ایک اٹ سیلف بہت بڑا ایجنڈا ہے جس پہ پاکستان علی اعلان کہتا ہے کہ اگر یہ پانی ہمارا روکیں گے تو پھر جنگ دوبارہ ہوگی, کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے, ہمارا سانس گھٹتا ہے. اگر ہمارا پانی روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا سانس روکا جاتا ہے. تو یہ ایجنڈے کے اندر لازم. تیسرا, پاکستان فوجی ہارڈ ویئر کی امریکہ سے خریداری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے, بالکل ٹھیک. یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. اور جو اس کے علاوہ
ہمارا مشرقی اور مغربی بارڈر افغانستان کے اندر جو امریکہ ظاہر ہے پالیسیاں لے کے آتا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑتا ہے. تو طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل چل رہی ہے ابھی ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد وہ جو ایک رقم دی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے جس کی بنیاد پہ افغانستان ویکلی خیر ان پیسوں سے افغانستان چل رہا ہے. تو پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے معاملے کو بھی امریکہ کے ساتھ رکھے اور اس کو اس طریقے سے ریزالو کیا جائے کہ وہاں سے جو پاکستان کے اندر ٹیررزم آتی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. تو یہ ایجنڈا اس میں خطہ بھی آ گیا, پاکستان کے پڑوسی بھی آ گئے, خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہے ہماری سائڈ سے. لیکن اعزاز اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں اور ہمارے وفد میں فیلڈ مارشل جن کی صلاحیتوں پہ جن کی پاکستانیت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کی ایک فوجی ٹریننگ ہے, وہ ایک فوجی آدمی ہیں, وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں, اور دوسرا سیاسی معاملات سے ابھی ان کا واسطہ پڑنا شروع ہے. دیکھ رہا ہوں فوجی آدمی سیدھا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ وہ ہیں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ڈی جی ایس آئی وہ ہیں عاصم ملک, اس کے بعد ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں, ڈی جی ایم او بھی ہیں ملٹری آپریشنز, وہ بھی بریف کریں گے, اور ہمارے سفیر بھی ہیں پاکستانی جو وہاں پہ متعین ہیں, جو کہ اگین اور محسن نقوی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کہاں سے ہوئی ہے. تو ہماری سول لیڈرشپ اس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وزیر داخلہ بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ کو بھی وہ جواب نہیں دیتے, پارلیمنٹرینز کو نہیں ملتے, پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں جواب دینے کے لیے وہ رکھ لیے, طلال چودھری کو رکھ لیا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ وہ کیا میرا آج سوال ہے, میرا یہ سوال ہے, کس سے سوال ہے, سیاسی رنگ میں موجود ہمارے سب سے پرانے لیڈر میاں نواز شریف سے. کیا آج پاکستان اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت چل رہا ہے جس پہ آپ نے سائن کیے تھے؟ میرا سوال ہے بلاول بھٹو زرداری سے, ان کے والد سے, آپ بھی اتحادی ہیں, کیا یہ سی او ڈی جس پہ آپ نے دستخط کیے تھے آج پاکستان اس کے مطابق چل رہا ہے؟ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں گئے ہوئے لوگ پاکستان کے بیسٹ مفاد میں فیصلے کر کے آئیں گے, لیکن کیا پاکستان کی سیاسی قیادت اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی میٹنگ میں بٹھائی جا سکے؟ آصف میں ادب سے عرض کروں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی ویلڈ کر رہے ہیں اور پرنسپلی دیکھیں ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ نا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہم شاید دور ہو رہے ہیں, جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا, جو اقتدار والوں کو پتا ہے, کیونکہ وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آتے ہیں. آپ اور میں پھنسے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں. نہیں, ہم سوال ایسے نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کی, میرا سوال صرف یہاں کے لوگوں سے نہیں, میں امریکی لیڈرشپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاسی قیادت کو گو کہ آپ کو پتہ ہے فیصلے کہاں ہوتے ہیں, لیکن اس طریقے سے یکسر نظر انداز کرنے سے آپ گاؤں کے چودھری, آپ کا تاثر بھی خراب ہوتا ہے. لیکن جو صاحب مجھے ایک بات بتائیں آصف بھائی, آپ اپنے علاقے کے چودھری ہیں, آپ کو ساتھ والے گاؤں میں پتہ لگے کہ کوئی بندہ ہے جو کہ علاقے کا چودھری نہیں ہے لیکن پاور ساری اس کے گرد گھومتی ہے, آپ کس سے ملنا پسند کریں گے؟ دیکھیں اعزاز, آپ بات صحیح کر رہے ہیں, ریئلٹی ہے نا. دیکھیں نہیں, ریئلٹی ہے, ایک رکھ رکھا ہوتا ہے, ایک رکھ رکھا ہوتا ہے. ابھی آپ نیچے بات کر رہے تھے نا 2000 کی, امریکی صدر آتے ہیں تو وہ فوٹو ریلیز نہیں کرتے جس میں انہیں باوردی صدر سے, ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھے نا, نہیں سن لیں, بل کلنٹن ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھتے تھے, لیکن یہ جو جماعت ہے ریپبلکنز, ان کا تو انٹائرلی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے. اعزاز وہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ امریکی ریاست کی بھی روایات ہوں گی نا. اور دوسری بات, میرا سوال جو میں ظاہر ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں, اللہ کرے پاکستان کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ واچ کیا جائے اس میٹنگ میں, کیونکہ یہی وہ میٹنگز ہوتی ہیں جن میں ہمارے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت بھی ساتھ ہوتی تو شاید ہی کسی نقطے پہ اختلاف کرتی, شاید ہی کسی, لیکن سیاسی سوچ والے لوگ اگر بیچ میں بیٹھے ہوں تو ہمیشہ بہتر جو ہیں آپ کی ڈیلز ہوتی ہیں, ان کا انپٹ اس میں ہونا چاہیے, ان کی پریزنس اس کے اندر ہونی چاہیے. بات سے کوئی انکار نہیں کرتا ہوں, آپ کی جو بات ہے بالکل درست ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی اہمیت امریکہ میں سنی جا رہی ہے. ٹھیک, یہ تو ہمارا اندر کا مسئلہ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے پاور دیا ہے کہ جی آپ جائیں مل لیں, ٹھیک ہے نا,
وزیر اعظم تو ہے نا اس ملک کا. تو اب تاریخ میں آصف پہلی دفعہ ہو رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم کہ کوئی آرمی چیف بحیثیت آرمی چیف یا فیلڈ مارشل بحیثیت وزیر اعظم اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں, وہ امریکی صدر سے مل رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ امریکی صدر کو آپ کے فیلڈ مارشل سے ملنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ 2-3 باتیں. ایک یہ کہ ٹیررزم کے اوپر آپ نے وہ کام کیا جو ریپبلکن پارٹی کا ایجنڈا تھا, ایبی گیٹ اسکینڈل جو تھا. دوسرا, آپ نے جو بھارت کے ساتھ مقابلہ کیا تو بھارت نے بھی ہمارے ہاں اٹیک کیے, آپ نے بھی اٹیک کیے, لیکن آپ نے کس کی ٹیکنالوجی کو شکست دی؟ یورپ کی, امریکہ کی. آپ نے اپنی اہمیت بنا لی. لوکلی آپ چیزیں ساری آپ کے کنٹرول میں ہیں. عمران خان بند ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, نیم اینی تھنگ, ایوری تھنگ از انڈر یور کنٹرول. تو امریکی صدر اسی سے ملے گا جس کو وہ یہاں پر سمجھے گا. اچھا, تاریخ دیکھیے. تاریخ یہ ہے, میں جنرل مشرف سے شروع کرتا ہوں. جنرل مشرف جب آئے تھے اقتدار میں اکتوبر 99 میں, 12 اکتوبر 99 میں, امریکہ نے انہیں پیغام بھی نہیں بھیجا تھا. ولیم بی مائلم تھے یہاں پر امریکہ کے سفیر ایٹ دیٹ ٹائم. تو بڑا کولڈ رویہ تھا. آل دو مشرف صاحب سے جو پہلا سفیر ملا تھا وہ ولیم بی مائلم ملے تھے. لیکن 2000 میں, مارچ 2000 میں امریکہ کے اس وقت کے جو صدر ہیں بل کلنٹن, وہ پاکستان میں آئے تھے. وہ انڈیا جا رہے تھے تو رستے میں وہ پاکستان میں آئے تھے 2 گھنٹے کے لیے, اور وہ ایوان صدر گئے تھے. ایوان صدر میں اس وقت رفیق تارڑ صاحب تھے, جنرل مشرف تھے, لیکن جنرل مشرف تھے جو ہی واز دا مین, جنرل مشرف سے ملنے گئے تھے. تو منع کیا گیا تھا کہ امریکی صدر کو ریسیو کرنے کی, مشرف کے ریسیو کرنے کی ویڈیو نہیں بنے گی. اور وہ ساتھ آپ نکال لیں, بل کلنٹن کے ساتھ کہیں بھی آپ کو فوٹیج نظر نہیں آئے گی کہ مشرف صاحب بیٹھے ہوئے. پھر انہوں نے مشرف صاحب سے ملاقات کی اور مشرف صاحب کو کہا کہ ڈیموکریسی واپس لے کے آئیں. ایوان صدر پاکستان میں بیٹھ کے, امریکی صدر بل کلنٹن زندہ آج, انہوں نے کہا, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے مائی لائف غالباً, کہا کہ آپ ڈیموکریسی کو بیٹھ کے کہا کہ آپ نواز شریف کو کچھ نہ کہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو کچھ نہیں کہنا آپ نے. پھر انہوں نے یہاں پر قوم سے خطاب کیا. تو مشرف ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ملے تھے. اگر پیچھے چلے جائیں, اور مشرف سے بل کلنٹن بھی ملے اور جارج ڈبلیو بش جونیئر وہ بھی ملے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ضیاء الحق کی باری آتی ہے. تو جنرل ضیاء الحق سے رونلڈ ریگن وہ ملتے رہے, کیونکہ ضیاء الحق کی امریکہ کی ضرورت کیا تھی, رونلڈ ریگن کی ضرورت کیا تھی, ضیاء الحق افغانستان. اور پھر وہی مشرف جس سے تصویر نہیں کھنچاتے ہوتے تھے بل کلنٹن, جب 9/11 کے بعد ضرورت پڑی تو وہی جارج بش پاکستان میں بھی آئے, امریکہ میں بھی بلایا ان کو, مشرف صاحب کو, اور ساتھ تصویریں کھنچوائیں, پریس کانفرنسز کی. پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں یحییٰ خان, رچرڈ نکسن. امریکی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے انٹلیکچوئل جو صدر تھا وہ رچرڈ نکسن تھا. یحییٰ خان کی ضرورت پڑ گئی کیوں 1970 میں, کہ چین کے ساتھ صلح کرنی تھی, اور ہنری کسنجر 1970 میں یہاں پر آئے خفیہ دورے کے اوپر, اور یحییٰ خان یہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر چین چلے گئے, اور چین جا کے انہوں نے ہنری کسنجر سے ان کی امریکہ کے معاملات سٹ پنجا کروایا, اور بعد میں رچرڈ نکسن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس سے پیچھے چلے جائیے, فیلڈ مارشل ایوب خان. ایوب خان آئزن آور اور جان ایف کینیڈی سے ملتے رہے. کیوں ملتے رہے؟ انہوں نے بلایا بھی تھا ان کو, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم امریکہ سوویت یونین دیکھ رہا تھا کہ سوویت یونین ابھر رہا ہے, تو پاکستان تاریخی ان کا استقبال ہے. جو ایوب خان جب گئے ہیں پہلی دفعہ, بالکل وہ ابھی بھی اس کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. اب آپ دیکھیں کتنی یہ تاریخ کا کتنا بڑا جبر ہے کہ جب آپ کو امریکہ بہادر کو ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان کا آرمی چیف بھی امریکہ کے صدر سے ملتا ہے, پاکستان کا ڈکٹیٹر بھی امریکہ کو قبول ہوتا ہے. پاکستان میں آصف سب سے زیادہ ایڈ امریکہ نے آپ کو پتہ ہے کس ادوار میں دی ہے؟ ڈکٹیٹرز کے ادوار میں دی ہے. کیونکہ ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف,
یہ امریکہ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ پیسے ہمیں ان ادوار میں ملے، یہ ضرورت کی بات ہے۔ ہاں اعزاز، یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں لوکل اسٹیبلشمنٹ اس کو پورا کرتی ہے۔ پاکستان میں جب بھی آپ دیکھیں وار آن ٹیرر میں جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا گیا، یا اس سے پہلے رشیا کے خلاف پاکستان کو جس طرح فرنٹ لائن اتحادی بنایا گیا، جس طریقے سے ہمارے وسائل استعمال ہوئے، جس طریقے سے ہمارا ملک، اس کی تو قیمت بھی نہیں لے گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈکٹیٹر سوٹ کرتے ہیں، ایک فون کال پہ ان کا سارا کام ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں پسند ہوتا ہے کہ کوئی ایک فوجی حکمران ہو، ماڑی سی بھی پارلیمنٹ ہو تو وہ 10 سوال کھڑے کر دیتی ہے، جی یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ سو دیٹ ان کا یہ ٹریک ریکارڈ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے۔ لیکن آج پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، آج پاکستان میں ایک سویلین حکومت ہے، اور ایک ایسی سویلین حکومت ہے، ایک ایسی اتحادی حکومت ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر رکھے ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، لیکن ہمارا ان سے سوال بنتا ہے کہ کیا آج کا پاکستان آپ کے سی او ڈی کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر چل رہا ہے تو بہت اچھے، اور اگر نہیں چل رہا تو پھر تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ آصف سی او ڈی کے مطابق چل رہا ہے، آپ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ صدر ہیں آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے، اور جو جز وقتی اپوزیشن کا کردار بھی بلاول ادا کرتے ہیں، ابھی اپوزیشن وہ ادا کر رہے تھے بجٹ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ووٹ۔ تو ایشو یہ ہے آصف، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کانفلکٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی نا کہ جو مشرف ناپسندیدہ تھا، جس سے ملنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے، تصویر کھنچانے کے لیے تیار نہیں تھے، 9/11 ہو گیا، مشرف آنکھ کا تارہ بن گیا۔ ہمارے افغانستان میں کانفلکٹ ہوا، ہمارا جو ڈکٹیٹر ہے وہ ہیرو بن گیا۔ ابھی ایران میں کانفلکٹ ہے، اسرائیل ایران کی جنگ ہے، آپ کے یہاں پر جو ملٹری کی قیادت ہے اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ سے پہلے بڑی پبلکلی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں وہاں پارلیمنٹیرینز کی طرف سے خط لکھے گئے ہیں پاکستان میں، جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانفلکٹ ایران والا ہوا تو اس میں کس کی اہمیت بن گئی؟ آپ کے آرمی چیف کی بن گئی، آپ کی فوج کی دوبارہ اہمیت بن گئی۔ تو یہ میٹنگ جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو میرے پاس تو آصف یہی ہے کہ ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ لوگوں کو دیا جائے۔ اچھا، ایک اس کی ایک ڈیموکریٹک حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے تو یہ بہت بری خبر ہے کہ ہمارے سویلینز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس، یہ مشرف صاحب کے دور میں جتنے ڈالرز آئے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو اب ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس آپ شاید دیکھیں کہ شاید انویسٹمنٹس زیادہ آئے، ایس آئی ایف سی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے، جو منرلز ہیں ہمارے وہ امریکی کمپنیوں کے پاس جائیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال رہے گا کہ پھر ہماری چائنا کے ساتھ دوستی کا کیا بنے گا؟ چائنا کے ابھی آصف کل ایک چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ایمبیسڈر زو منگ آئے ہوئے تھے، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے سلیکٹ گروپ کو بلایا ہوا تھا، اور چائنا پاکستان کی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور چائنا بڑا خوش ہے کہ پاکستان نے بڑا پرفارم کیا ہے۔ تو زو منگ نے جب یہ بات ہوئی امریکہ کے والے سے بھی، میں نے ایکچولی ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اور چین بٹوین دا لائنز کہتا ہوتا ہے کہ بعض قوتیں چین اور پاکستان کی دوستی نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس کے اوپر آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بھارت سے بھی بات چیت ہو اور امریکہ سے بھی ہو، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے بات چیت کریں، سب سے انگیجمنٹ رکھیں، لیکن جو اپنا کام ہے وہ بھی سیدھا رکھیں، مطلب یہ کہ سی پیک اور بی آر آئی اس کو بھی جاری رکھیں۔ تو چین کا دل کھلا ہے، دل بڑا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے واکنگ آن دا ٹائٹ روپ ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ہوگا، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ آدمی ہیں، صبح اٹھیں وہ کہیں کہ جی نہیں چین کے ساتھ کٹی، کیا کر لیں گے ہم؟ ابھی ایران کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ رضا شاہ پہلوی کا جو سابق صدر ہیں، ان کے بیٹے رضا پہلوی ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے، ان کو لانا چاہ رہے ہیں، یا شاید کچھ اور لوگ آ جائیں۔ تو ہمارے لیے پوزیشن بڑی عجیب و غریب ہوگی کہ اگر ہمارے پڑوس میں اسرائیل آ جاتا ہے
ٹھیک ہے. تو ایک پاکستان کے اندر تو ایک تھنکنگ ہے نا, کیونکہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی موقع پر ہمیں کہا جائے کہ جی آپ اسرائیل سے بھی دوستی کر لیں. دیکھیں اب یہی باتیں ہیں نا اعزاز, کہا تو بہت کچھ جاتا ہے, ڈیمانڈز بھی بہت کچھ ہوتی ہیں. ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, آرمی چیف ہیں عاصم منیر, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ کیا. جی کیسے؟ ابھی ہمارے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ صاحب باہر گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ انہیں وہاں پہ کانگریس کی ایک ترجمان ملی وہاں پہ برسلز میں. تو پاکستان انڈیا ٹینشن چل رہی تھی پہلگام واقعے کے بعد, تو ان سے پوچھی گئی جب رائے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لارج سکیل کوئی لڑائی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی ایک سٹرائک انڈیا کرے گا اور پاکستان بھی ہلکا سا ایک جواب دے گا, اور یہ ایک فکس میچ بھی ہو جائے گا, اور انڈیا میں مودی صاحب اپنا جو ہے وہ چودراہٹ اس کو ابھی شمشمہ بلند کر لیں. کہتے ہیں 3-4 دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کانگریس کی اس ترجمان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لڑائی ہوگی اور وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ تو اس دن لاسٹ ٹائم کہہ رہی تھی, افضل بٹ صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ لڑائی نہیں ہوگی. تو ان کا اس دوران 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ کے آرمی چیف نے کہا کہ اگر اٹیک ہوا تو میں اس سے ڈبل جواب دوں گا, تو اس کا مطلب ہے کوئی فکس میچ نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات, نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اپنی جو چیفز ہیں ان کو کہا کہ ہم نے ان کو اختیار دے دیے حملے کا, کیونکہ وہ یہ نارملی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں میں حملہ کرنے جا رہا ہوں, وہ کریڈٹ لیتے ہیں چیزوں کا. لیکن اب اس بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ فورسز ڈیسائیڈ کریں گی کہ اٹیک کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا بیان ہے. جی ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ مودی کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے وہاں سے پاکستان کا چیف, آرمی چیف, تو وہ جواب دے گا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک ہسٹری ہے نا, عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کہا افغانستان سے اب اگر ہمارے بارڈر پہ اٹیک ہوا میں اندر آ کے ماروں گا. انہوں نے اندر جا کے مارا. ایران نے جب آپ کے ایئر اسٹرائک کی تو نیکسٹ ڈے پاکستان نے واپس ایئر اسٹرائک کی 16 جنوری 2024 کو. ٹھیک ہے, تو انہوں ایران نے کہا 7 بم پھینکے تھے, ہم نے 10 مارے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اب اگر انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا اور انہوں نے کہا کہ میں ڈبل دوں گا, تو وہی انڈرسٹینڈ کہ وہ ڈبل کرے گا. آصف یہ جو ان کے خطاب میں, عاصم منیر کے خطاب میں بٹوین دا لائنز ایک بات تھی نا کہ 12 ریلوے جو لائنز جو تھیں, 12 ریلیں جو تھیں بھارت کی, وہ ہم نے وہ ٹارگٹ پہ تھیں. ہاں ٹارگٹ پہ تھیں خیر, تو ظاہر ہے ان کا ریلوے سسٹم جو سوئچنگ سسٹم تھا وہ کنٹرول. اعزاز میں اس سے دوسری بات رکھتے, دیکھیں وہ جو بات ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری اہم ملاقات پہ جب پاکستان کے انتہائی اہم پالیسی ڈیسیجنز ہونے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے ملٹری کا جس طرح انپٹ ضروری ہوتا ہے نا ملٹری میٹرز میں, وہ اس میں سویلین کا بھی انپٹ ہونا چاہیے تھا, اور سویلین کی وہاں موجودگی سے یقیناً ہمارا جو ڈیلیگیشن ہوتا, جو منتخب لوگوں کا ڈیلیگیشن ہوتا, اس میں اگر ہمارا پرائم منسٹر ہوتا, ہماری اور کوئی سیاست قیادت میں سے محسن نقوی صاحب ہے نا, محسن نقوی صاحب تو منتخب تو نہیں ہے نا, آپ کو پتا ہے سینیٹر ہے نا, وہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ ہے, منتخب نہیں اس طرح سے عوام سے منتخب نہیں ہے, جن کے نمائندے ہیں سب کو پتا ہے. ہماری اگر قومی لیڈرشپ سے اعزاز, میں ایک بڑی وہ کر رہا ہوں سنجیدہ بات, اگر 1-2 لوگ اس میں اپوزیشن بھی ہو جاتی, بھلے اس میں حکمران اتحاد سے بھی کوئی اور لوگ ہو جاتے, یقیناً ہم پاکستان کے لیے زیادہ اچھی ڈیلز, کیونکہ دیکھیں جو ملکوں کے تعلقات ہیں وہ مفادات پہ ہوتے ہیں, جذبات پہ نہیں ہوتے. تو ان لیے امریکہ کی تو ہمارے سے بہت ساری ڈیمانڈز ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ڈیمانڈز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور یہ جو ہوتی ہے نا صلاحیت سیاہ اور سفید کے علاوہ گرے ایریاز دیکھنے کی, یہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے. تو خیر ہماری دعا ہے, ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے مفاد کے بیسٹ فیصلے جو ہیں ان میٹنگز کے اندر ہوں, اور پاکستان کا جو آج ہماری فورسز کا امیج ہے یہ بھی قائم رہے, اور خطے میں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں, ایران ہے جس طرح, اس کے لیے بھی بہتر سے بہترین جو فیصلے ہیں وہ ہماری سائڈ سے. اچھا آصف, میں ایک خبر دیتا ہوں آپ کو. یہ ہم نے بات کر لی نا کہ امریکی صدر سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی. اب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی جو وفد گیا ہے, فوجی وفد گیا ہے, جس کو ظاہر ہے عاصم منیر ہیڈ کر رہے ہیں, اس کی صدر تک رسائی میں ان کا ظاہر اپنا بھی رول ہے, لیکن ایک پاکستانی کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور بڑا کلیدی رول ہے. وہ پاکستانی ساجد تارڑ ہے, جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلی سرکار میں مشیر بھی رہے ہیں.
پارٹی میں بھی مشیر رہے ہیں ان کے. تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ چلا اور مجھے متعدد لوگوں نے بتایا کہ ساجد تارڑ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے, اور ساجد تارڑ نے جب پاکستانیوں کے ساتھ جو 300 افراد کو کھانا دیا گیا, ڈنر دیا گیا, وہاں پر بھی بڑا خطاب کیا, اور وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا ہنسی مذاق میں بڑی باتیں وغیرہ وہاں پر کی, لیکن ان کا کلیدی رول رہا ہے. اور جو اہم بات یہ ہے کہ صدر کی ملاقات, امریکی صدر کی ملاقات, امریکی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں میں ساجد تارڑ نے ایک کلیدی اعزاز وہ ٹھیک ہے, وہ تو چلیں انہوں نے وہ کیا ہوگا. اس وقت امریکہ بھی چاہ رہا تھا نا یہ ملاقات ہونی, کوئی شک ہی نہیں. اور دیکھیں ہم نے جو جتنی بات کی ہے نا, اگر دونوں سائڈوں سے ملٹری لیڈرشپ ہوتی تو اس میں کوئی سوال بھی دوسرا نہیں پیدا ہوتا تھا. دوسری سائڈ سے ٹرمپ حکومت کے عہدیداران بھی شامل ہیں, خود ٹرمپ اپنی جو ان کی منتخب سویلین قیادت ہے اس کے سربراہ ہیں, کیبنٹ کے لوگ ہیں. تو اس موقع اس مناسبت سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کنسرن بندے اس میں جاتے. بہرحال اچھے کی امید ہے میرا خیال. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.